अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। वो है बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में, वो है बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में, जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। अजीज़ाने गिरामी, अजीज बच्चों, टीचर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला आज का तीसरा या चौथा हमारा ये दिन है जिसमें हम तज़किरे खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप ये क्यों सुना रहे हो और वजह क्या है, मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा मुक़द्दस, सबसे ज्यादा बाबरकत, सबसे ज्यादा अजीम, सबसे ज्यादा गमखार, सबसे ज्यादा हमदर्द, सबसे बड़ा मुहसिन, वो लाखों सलाम उस आका पर बुतला को जिसने तोड़ दिए, इंसान को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के दिल जोड़ दिए। इस मुहसिन आलम में इलियास क्या क्या न दिया, इंसानों को दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कहीं राहें दी, कहीं जोड़ दिए। यकीनन उस शख्सियत के बारे में तज़किरा करते चले जाना और उसके बारे में यहाँ पर खड़े होकर आपका सुनना, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5-7 मिनट मेरी बात को सुनना और उस पर अमल कर लेना, खुदा की कसम हमारे लिए नजात के लिए काफी हो जाएगा। बट ये है कि बस हम नीयत करें कि हम अमल करने की नीयत करें कि हम इंशाअल्लाह आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। मेरी सुन्नत से मोहब्बत है मोहब्बत मेरी, मेरी सुन्नत से मोहब्बत है मोहब्बत मेरी, ये तो फरमा गए हैं सारे रसूलों के इमाम। हमें नबी अकरम शफी आजम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। अजीजों, बात ये चल रही थी कि जब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ताइफ से होकर आती हैं, जिस वक्त वो 10 औरतें मक्कतुल मुकर्रमा आती हैं, उस वक्त ताइफ के उन वादियों में कहसारी लगी हुई थी, अनाज उग नहीं रहा था, पानी की बहुत कमी थी। पानी की कमी क्या, बर्तन खाली हो चुके थे, कुएं सूख चुके थे, दरिया सूख चुके थे। ऐसी हालत में वो हजरत हलीमा और उनकी सहलने 10 के 10 आती हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हो गुजरती हैं। जब पता ये चलता है कि ये यतीम लड़का है, इससे हमें इसके माँ बाप से क्या मिलने वाला है, जो इनाम हमें दूध पिलाने पर मिलता है इसके वालिद नहीं है, इसको क्या मिलेगा। आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो 9 औरतें देखकर चली जाती हैं। उनकी नजर असबाब पर थी, हजरत हलीमा की नजर असबाब पर नहीं थी, बल्कि जब उन्हें हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अकरम शफी आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनकी चेहरा, जिस वक्त वो आई थी घर के अंदर, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाने के बाद उनके चेहरे पर एक चादर पड़ी हुई थी। जब आका इनामदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से वो चादर हटा दी गई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा को देखकर मुस्कुराने लगे। वो छोटा सा बच्चा जिसको क्या समझ रहा होगा कि मुस्कुराहट क्या होती है, तबस्सुम क्या होता है, वो खंदाए ज़ेरे लबी मुस्कुराने लगे। हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि इसकी मुस्कुराहट मेरे दिल को भा गई, मुझे बच्चा मिले न मिले मैं यही बच्चा लेकर जाऊंगी। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर ने कहा असल्लाहु अन यजअल लना फीही बरका, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला इस बच्चे में हमें बरकत दे दे। उनकी नजर बरकत पर थी और 9 औरतों की नजर असबाब पर थी। यकीनन जिसकी नजर खुदा पर होती है हर मुश्किल उसके लिए आसान होती चली जाती है। जिस वक्त वो आई थी वो बूढ़ी लागर ऊंटनी जिसके थनों से दूध का कतरा नहीं टपक रहा था,
جس وقت اس کو بٹھایا گیا وہ اونٹنی دودھ کے تھنوں سے بھرتی چلی گئی. جو حلیمہ جس کے پاس ایک ننھا منھا بچہ تھا وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا, حضرت حلیمہ کے پستانوں میں دودھ کا قطرہ نہیں آ رہا تھا. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ بہنے لگا, اللہ اکبر, جب حضرت حلیمہ جانے لگی اور اپنے گھر پر آئی تو دیکھا کہ تمام گھر حضرت حلیمہ کا نور سے جگمگا رہا ہے. پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہا کہ دیکھو میرے شوہر نامدار, یہ بچے کی برکت مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر دودھ کے برتن بھی بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہاں پانی کے برتن بھی بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب وہ یہاں سے گئی تو سب برتن خالی تھے. یہ سب میرے بچے کی برکت ہے. ایک مرتبہ حضرت سیما جو ان کی دودھ پیتی بہن تھی, جو ان کی رضاعی بہن تھی, وہ کہنے لگی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں جب چرانے کے وہ لے جایا کرتی تھی تو حضرت حلیمہ کی بکریاں, ظاہر ہے جب پانی نہیں ہوگا تو گھاس تو نہیں آئے گی, ہرا بھرا تو نہیں ہوگا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیما جو ہے بکریاں چرا رہی تھی. چرانے کے بعد ان کی بکریاں اور گاؤں کی بکریاں جب گھر آتی تو گاؤں کی بکریاں خالی پیٹ ہوتی, حضرت حلیمہ کی بکریاں بھری پیٹ ہوتی. سارے گاؤں والے اپنے چرواہوں کو کوستے, کہتے تمہارا ستیہ ناش ہو جاوے, تم جب جاتے ہو تو میری بکریاں خالی پیٹ واپس لاتے ہو, وہاں پر کیوں نہیں چلاتے جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چل رہی ہیں. حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی ہیں اور تم میری بکریاں خالی پیٹ آتی ہیں, تو وہیں پر چرایا کرو جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں. ایک مرتبہ حضرت حلیمہ نے حضرت سیما سے کہا کہ سیما جاؤ بکریاں چراؤ, ٹائم ہو چکا ہے. حضرت سیما نے کہا کہ میری امی جان مجھ سے بکریاں نہیں سمجھتی, میں کہاں کہاں دوڑوں, میں بہت چھوٹی ہوں, کون سی بکری کے پیچھے جاؤں, وہ بکری ادھر بھاگتی ہے, وہ بکری ادھر بھاگتی ہے. حضرت سیما نے کہا کہ کیا کہنا چاہتی ہوں؟ حضرت حلیمہ نے کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہو کہ میرے بھائی محمد کو میرے پاس دے دیجیے. کہا کہ کیا ماجرا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بکریوں کو سنبھالنے نہ سنبھالنے کی بات کر رہی ہے, سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور اب کہتی ہے محمد کو سنبھالے گی یا بکری کو سنبھالے گی. کہتی ہے کہ امی جان 2-3 روز پہلے جب آپ نے محمد کو میرے ساتھ بھیجا تھا تو بکریاں خود بخود چر کر میرے پاس آنے لگتی تھی اور محمد رسول اللہ یعنی محمد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. وہ یتیم لڑکا, کسی نے خوب کہا کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے. اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو, جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے, اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے. لہذا ہم سب کو اپنے رب کو منانا ہے. وہ یتیم بچہ تھا, جب وہ حضرت سیما نے کہا کہ مجھے اس کو دے دو, وہ جب آتا ہے تو خود بخود بکریاں چر کر بھی میرے پاس آ جاتی ہے, مجھے ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. حضرت سیما کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, اور پھر یہ ہوا آگے یہ دیکھی تھی کہ یتیم لڑکا وہ محمد جس کو 9 عورتیں دیکھ کر واپس جا رہی تھی. یقین جانیے اسلام میں یتیم کا کیا مقام ہے. ایک مرتبہ آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جا رہے تھے. عید کی نماز کو رستے سے دیکھا دلی کے اندر جو ہے تو بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں, ان کے بدن پر نئے کپڑے بھی ہیں, سرما لگا ہوا ہے, تیل لگا ہوا ہے, بالوں میں کنگھی لگی ہوئی اور کھیل رہے ہیں. اور دور چلے تو دیکھا ہے کہ ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے, بہت غمگین ہے, روح کا زوال نظر آ رہا ہے. حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں, وہ بچے کو پوچھتے ہیں کہ تم ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے ہو, آج عید کا دن ہے, خوشیاں منانے کا دن ہے. وہ بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے امی بھی نہیں, مجھے ابو بھی نہیں, مجھے امی بھی نہیں, مجھے ابو بھی نہیں. میرے اگر امی ہوتے تو مجھے نہلاتے, میرے ابو ہوتے مجھے کپڑے لاتے. آج میرے ابو بھی نہیں, آج میرے امی بھی نہیں. کاش میرے ابو ہوتے, میرے امی ہوتے, مجھے کپڑے لاتے, مجھے نہلاتے, مجھے بھلاتے, میرے بالوں میں کنگھی کرتے. اللہ کے رسول مجھے میرے امی کی اور میرے امت کی یاد آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں بچے چلو گھر پر. جب ہاتھ پکڑ کر جب لے جاتے ہیں گھر پر, جا رہے ہیں نماز کے, دیکھو میرا آقا جس کو یتیمی کا زمانہ جو پاتا ہے اس کو یتیمی اس کو بھی سمجھ میں آتی ہے. غربت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو غریبی نے پکڑا ہے, جس نے غریبی کا زمانہ کاٹا ہے, جس کو جو امیروں میں اور محلات میں داد عیش دیتا ہے اس کو غربت کیا چیز ہے پتہ نہیں ہوتی. جس کے ماں باپ سر پر ہے خدا کرے کہ وہ ان کے ماں باپ سر پر رہے.
وہ بچہ رونے لگا، کہنے لگا میری امی بھی نہیں ابا بھی نہیں ہوتے تو مجھے کپڑے پہناتے، یہ بچے کا ماں باپ ہے یہ کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگلی پکڑا، کہا کہ چلو، جا رہے تھے عیدگاہ میں، یہ ہے میرے آقا کے اخلاق، جا رہے تھے عیدگاہ نماز پڑھانے کے لیے، واپس ہوئے ریٹرن، اور کہنے لگی چلیے گھر پر جاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو نہلاؤ، اس کو نہلاؤ۔ یہ حضرت حسین کی عمر کی تھی، حضرت حسین اس وقت 4-5 سال کے تھے، اس کو نہلاؤ۔ وہ حضرت عائشہ نہلاتی ہیں، اتنے دیر میں اللہ کے رسول حسین کے دھوئے ہوئے کپڑے لے کر آتے ہیں حسن کے، کہتے کہ کپڑے پہناؤ، کپڑے پہناتے ہیں، کہتے ہیں اس کو تیل لگاؤ، اس کے بال کنگھی کرو، اسے سرما لگاؤ۔ اور جب وہ بچہ نہا دھو کر اور نئے کپڑے پہن کر اور سرما اس کے آنکھوں میں چھلک رہا ہے اور بالوں میں کنگھی بھی کی ہوئی ہے، اس کے بعد جب وہ گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو جب آ رہے تھے تو پیدل تھے، اور جب وہ بچہ چھوٹا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اشارہ کیا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں عائشہ ہو اور تیرا باپ محمد رسول اللہ ہو؟ وہ بچہ خوشی سے اتنا جھوم اٹھا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ میرے ابا ہو؟ کہ ہاں میں تیرا ابا ہوں۔ کہا کہ اماں تم میری ماں ہو؟ کہا کہ ہاں عائشہ نے کہا میں تیری ماں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ اب مجھے اپنی ماں سمجھنا۔ اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگا کے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، اور جب واپس جانے لگے تو کہا کہ اب تو پیدل نہیں چلے گا، آج تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھے گا، میں تجھے اپنے کندھوں پر بیٹھا کر لے جاؤں گا۔ میرے آقا کا خلاف آگے نہیں، پیدل نہیں چلے گا، آج تو کندھے پر رہے گا۔ کندھے پر بیٹھا کر لے جانے لگے تو وہی گلی سے جا رہے تھے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے دیکھا کہ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم یسیر بچے کو، جس کے ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اس کو اپنے کندھوں پر بیٹھا رہے تو ان 10 بچوں میں سے ایک نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کاش میری بھی ماں نہ ہوتی باپ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر میں بھی بیٹھتا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے جس کے صدقے میں پوری دنیا بنی۔ ایک یتیم یسیر بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، اور اسلام نے اور محمد رسول اللہ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یتیم کو کمزور مت سمجھنا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کا حق مار کر کھا لے رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنا والی بنتے ہیں، کفیل بنتے ہیں، اگر پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے بچپن میں پالا ہے، تیری ماں بھی نہیں تھی تیرا باپ بھی نہیں تھا، اب تو مجھے باپ بن رہا ہے ہم پر۔ وہ یتیم کا یہ حق ہے۔ یتیم کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا رہے تھے اور ایک بچے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ میری ماں بھی نہ ہوتی میرے باپ بھی نہ ہوتا، اور جب عید گاہ پہنچے ہیں تو عید گاہ پہنچنے کے بعد جب آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو بچہ نیچے بیٹھنے لگا، وہ 4-5 سال کا، تو اللہ کے رسول نے کہا تم نیچے نہیں بیٹھو گے، میرے ساتھ بیٹھو گے ممبر پر۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد اس بچے کو کھڑے کیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور کہا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کے بقدر اس کو نیکیاں ملے گی، صرف ہاتھ پھیرنے پر۔ یہ مقام ہے اسلام میں یتیم کا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم یتیم کی کفالت کریں، یتیم کی کفالت نہ کریں تو ان کے لیے محبت بری نظر سے تو دیکھ لیں، یہ بھی تو ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔